गुड वर्सेस इविल, ट्रूथ वर्सेस फॉल्सहुड। इनकी जंग रोज़ अव्वल से चली आ रही है। वो शैतान जिसे क़यामत तक की मोहलत दी गई है, तो ये कैसे मुमकिन है कि गुमराह करने वाला तो मौजूद हो लेकिन उससे बचाने वाला एक गाइड, एक हादी और रहनुमा, एक मसीहा मौजूद ना हो। और इतना ही नहीं, गुमराह करने वाले को इतनी लंबी उम्र मिल सकती है, लेकिन अक्ल किस तरह से इस बात को कबूल कर ले कि उस मसीहा को, उस रहनुमा को तूले उम्र नहीं मिल सकती। बट इवेंचुअली हक बातिल पर गालिब आ जाएगा, सत्य की असत्य पर जीत होगी और इस दुनिया में अदल व इंसाफ कायम हो जाएगा। मगर इतना बड़ा इवेंट जो इस दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ डिवाइन ऑर्डर, तो क्या हमें इसकी पहले से इत्तला नहीं दी गई है? और अगर हाँ, तो किस तरह से मुख्तलिफ मज़ाहिब में हमें द अवेटेड सेवियर का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है? क्या उनके किताबों में एक मसीहा, एक आने वाला नुमाइंदा जो इलाही निज़ाम को पूरी दुनिया में कायम करेगा, इसके बारे में कहीं लिखा हुआ मिलता है? आइए जानते हैं ये तमाम बातें इस वीडियो में। दुनिया के दीगर मज़ाहिब हर छोटी बात में एक दूसरे से इख्तिलाफ रखते हैं, चाहे वो मोनोथियस्टिक रिलीजन्स हो या पॉलीथियस्टिक। लेकिन एक मौजू ऐसा भी हमें मिलता है जो इन तमाम मज़ाहिब को यूनाइट करता है, जो तमाम मज़ाहिब की डिफरेंसेस को हटा देता है। वो है मौजू ऑफ द अवेटेड सेवियर का, यानी कोई ना कोई एक ऐसा हादी, एक रहनुमा एंड ऑफ द टाइम्स में ज़रूर आने वाला है जो इस दुनिया को अदलो इंसाफ से इस तरह से भर देगा कि जिस तरह से वो पहले जुल्म और जौर से भरी हुई थी। हिंदुइज्म में हमें 3 डेटीज देखने को मिलते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिवा। रिमेंबर दिस। और कदीम तरीन हिंदू स्क्रिप्चर्स में वक्त को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। आज हिंदू स्क्रिप्चर्स के मुताबिक हम जी रहे हैं कलयुग में, जहां इंसानियत खत्म हो चुकी है और शैतानत अपने उरूज पर है, जहां अक्लमंद को बेवकूफ और चालबाज को अक्लमंद कहा जाता है। वो दौर जहां इंसानी जान की कोई कीमत नहीं और बस चंद पैसों के मुनाफे के लिए तवील अरसों तक जंगें लड़ी जाती है। इस सूरत हाल में दुनिया को बदलने के लिए, एक निजाम कायम करने के लिए आएंगे विष्णु जी के 10वें और आखिरी अवतार, जिसे कहा गया है कालकी। इंटरेस्टिंगली, कालकी इज डिराइव फ्रॉम द रूट वर्ड काल, जिसका मतलब होता है जमाना। वो इस जमाने से बातिल और उसके पैरोकारों को इस तरह से नीस्तो नाबूद कर देंगे जिससे आज से पहले किसी ने नहीं किया था, और ये दुनिया फिर से एक ऐसे दौर में चले जाएगी जहां पे ओरिजिनल खुदा की टीचिंग्स का पालन किया जाएगा ये भी बोल सकते हैं, या एक मैं दे देता हूं। वो इस दुनिया को एक ऐसे दौर में लेकर जाएंगे जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, और ये दुनिया फिर से रहने लायक जगह बन जाएगी जो कि जन्नत से बेहतर होगी। और ये तमाम वाकयात होंगे महाप्रलय से पहले। बता दे कि हिंदुइज्म में महाप्रलय मीन्स द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रिएशन, यानी कोई भी मखलूक बाकी नहीं रहेगी। साउंड सिमिलर, राइट? विष्णु पुराण बुक 4 चैप्टर 24 में यह दर्ज किया गया है कि काल की आने के बाद क्या करने वाले हैं। अपनी बेशिकस्त कुदरत के जरिए वो तमाम बागियों को और उन सब को जो गुमराही में मुब्तला है नीस्तो नाबूद कर देंगे। वो जमीन पर सच्चाई को दोबारा कायम करेंगे, और जो लोग कलयुग के आखिर में रहेंगे उनके जहन रोशन हो जाएंगे और शीशे के मानिंद साफ हो जाएंगे। वो लोग जिनमें उस खास वक्त की बरकत के बिना पर तब्दीली आएगी, इंसानी नस्ल के बीज की तरह होंगे और एक ऐसी कौम की बुनियाद रखेंगे जो सतयुग के कवानीन पर अमल करेगी। सिर्फ रिलीजन्स ही नहीं, बल्कि
مشہور و معروف ہستی جس نے کئی اپ کمنگ ورلڈ ایونٹس کو پریڈکٹ کیا ہے, جسے نوسٹراڈامس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, اس نے کہا ہے کہ the man from the east will be the awaited savior. مشرق سے ایک شخص خروج کرے گا آسمانوں کا سفر طے کرتے ہوئے, بارش اور برف کے درمیان, اور اپنے عصا سے ہر کسی پر وار کرے گا. غور کرے, اس سیویئر کے پاس ہوگا ایک عصا یعنی ایک سٹاف. انٹرسٹنگلی جسے ہم اپنا سیویئر مانتے ہیں, حدیثوں کے مطابق ان کے پاس بھی ہوگا ایک عصا, وہ بھی کوئی معمولی عصا نہیں بلکہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصا. صرف یہ دو ہی نہیں بلکہ خود بدھزم میں اویٹڈ سیویئر کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے, اور خود شری گوتم بدھا جی نے کہا ہے کہ میں گوتم بدھ اس دور میں خود بیدار ہوں, لیکن میرے بعد آئے گا میتریہ. میتریہ جس کا ایک نام اجیتا بھی ہے, یعنی انونسبل, انکانکریبل, یعنی وہ سیویئر جس پر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا, وہ سیویئر جو فتح پائے گا. میتریہ بنا ہے روٹ ورڈ متر سے, یعنی دوست, فرینڈ, یعنی وہ سیویئر آئے گا جو انسانیت میں دوبارہ سے فرینڈشپ قائم کرے گا. اور ٹبیٹن بدھزم میں اسے پکپا جمپا کے نام سے جانا جاتا ہے, یعنی کمفرٹر, اور شاید اسی لیے ہماری حدیثوں میں بھی یہ پایا جاتا ہے الامام انیس الرفیق, the امام is a comforting friend. یعنی یہ اویٹڈ سیویئر ایک راحت پہنچانے والا دوست بھی ہے. اور بدھسٹ سورسز کے مطابق اس اویٹڈ سیویئر میں یہ 5 کوالٹیز ضرور پائی جائے گی. کون سی؟ حکمت, صحت, سخاوت, خوشحالی اور طول عمر. اور اتنا ہی نہیں, اگر آپ ان سے محبت کرتے ہو تو آپ کے موت کے وقت آپ کو ان کے دیدار کا شرف حاصل ہوتا ہے. اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی, بودھ حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر نیک عمل بجا لاؤ گے تو وقت آنے پر انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ وہ مل سکے اسی میتریہ سے, اور ان کی برکتوں کے بنا پر ان کے قلوب منور ہو سکے. اور بدھ اسکالر ایلن سپنجبرگ لکھتے ہیں کہ میتریہ مستقبل کی امید کی شکل میں سمجھا گیا ہے, ایک ایسے دور کا وعدہ جب تمام انسانیت پھر سے ایک معنوی ماحول کا لطف اٹھا سکے گی جو دنیاوی زحمتوں سے نجات کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہوگا. بیسڈ آن دا کانسیپٹ آف ڈیوئلزم, یہ وہ مذہب ہے جن کا ماننا ہے کہ حق اور باطل, یعنی ان کے اصطلاح میں کہا جائے تو آشا اور درج, یہ دونوں کے لشکر ہمیشہ سے ابتدائی خلقت سے ایک دوسرے کے مخالف رہتے ہیں. لیکن ایونچولی اس پوری خلقت کی ایک ہیپی اینڈنگ ضرور ہوگی جس میں آشا درج پر غالب آ جائے گا انڈر دا کمانڈ آف سوشینت. زوراٹرینز کے مطابق سوشینت وہ رہنما ہے, وہ ہادی ہے جو اس پوری کائنات میں نافذ کرے گا فرش و کرتی, یعنی پوری دنیا میں ہوگا ایک الہی نظام, ایک ڈیوائن آرڈر. انٹرسٹنگلی ان کی آمد پر مردے زندہ کیے جائیں گے جس کے بعد آئے گا حساب و کتاب کا دن. اتنا ہی نہیں, ان کے آنے کے بعد تمام انسانیت ایک ہی زبان بولے گی اور ایک ہی قوم کے طور پر بنا کسی سرحد کے شامل ہوگی. سب کا ایک ہی ہدف ہوگا جو ہے اپنے خالق کی تسبیح کرنا. یہ تھا پولیتھیسٹک اور ڈیوئلسٹ ریلیجنز کا اویٹڈ سیویئر کے اوپر ایک نظریہ. لیکن آئے اب جانے کہ مونوتھیسٹک ریلیجنز یعنی جو ایبراہمک ریلیجنز ہیں ان کا اویٹڈ سیویئر کے کانسیپٹ پر کس طرح سے نظریہ پایا جاتا ہے. منجی بشریت کا آنا, یہ عقیدہ جیوز کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ مڈل ایج کے ایک بہت ہی انفلوئنشل تورا اسکالر جن کا نام میمونیڈز ہے, وہ لکھتے ہیں کہ جو کوئی ان پر یعنی منجی پر ایمان نہیں رکھتا یا ان کے آنے کا انتظار نہیں کرتا, اس نے صرف دیگر انبیاء کا انکار نہیں کیا بلکہ توریت اور ہمارے استاد نبی موسیٰ کا بھی انکار کیا ہے. نوٹبلی جوش مسایہ جناب داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوگا. ویراؤسکی جو کہ جیوز کے ایک بہت ہی بڑے اسکالر ہے,
وہ اس اویٹڈ سیویئر کو کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ ایک منجی کا تصور جو اس دنیا کے آخری ایام میں الہی حکومت کو قائم کرے گا. ان فیکٹ اس منجی کا انتظار کرنا یہ جوڈائزم کے اہم عقیدوں میں سے ایک ہے. میں پورے یقین کے ساتھ مسیح کے آنے پر ایمان رکھتا ہوں، اور اگر وہ دیر بھی کرے اس کے باوجود میں ہر روز ان کے آنے کا انتظار کرتا ہوں. جوڈائزم کا یہ عقیدہ اتفاقاً ان کا 12واں پرنسپل آف فیتھ ہے. ان فیکٹ یہ اویٹڈ سیویئر ڈیڈ سی اسکرولز میں مختلف ناموں کے ساتھ پائے جاتے ہیں، جیسے ماشی، صالح، منتخب کردہ، بندہ خدا، الہی نظام مسلط کرنے والا. ان فیکٹ جناب دانیال نے اپنے خواب میں دیکھا کہ ان کے سامنے جیسے ابن آدم بادلوں پر آ رہے ہو، انہیں سلطنت، حشمت اور بے انتہا قوت بخشی گئی، اور ہر زبان کے لوگ، تمام اقوام نے ان کے آگے سر خم تسلیم کر لیا. ان کی حکومت ہمیشہ قائم و دائم رہے گی اور کبھی فنا نہیں ہوگی. کرسچینٹی میں بھی ہمیں کئی ریفرنسز دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں اویٹڈ سیویئر کے کانسیپٹ کی جانب اشارہ کیا گیا ہے، جیسے لیوک چیپٹر 12 ورسز 35-36، آئزایا چیپٹر 11 ورسز 1-10، میتھیو چیپٹر 24 ورسز 27-30، مارک چیپٹر 13 ورسز 32-33. اور ان تمام ریفرنسز میں اس اویٹڈ سیویئر کو کہا گیا ہے سن آف مین. اور اگر کوئی یہ کہے کہ سن آف مین سے مراد جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے تو یہ ممکن نہیں، کیونکہ ایز پر کرسچن بلیف جناب عیسیٰ از سن آف گاڈ اینڈ ناٹ سن آف مین. تو یہ دونوں ہستی ایک دوسرے سے علیحدہ ہے. ایک اویٹڈ سیویئر کا انتظار، ان پر عقیدہ رکھنا، اس بات پر تمام عالم اسلام متحد ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس اویٹڈ سیویئر کی ولادت ایکچولی میں ہو چکی ہے، لیکن دیگر فرقے یہ کہتے ہیں کہ ان کی ولادت ہونا باقی ہے. لیکن میرا ایک سوال ہے آپ سے، خود رسول اللہ کی حدیث ہے کہ من مات ولیس فی عنقہ بیۃ مات میتۃ جاہلیہ، کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کی گردن پر کسی کی بیعت نہ ہو تو گیا وہ جہالت کی موت مرتا ہے. تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں آپ کی گردن پر کس کی بیعت ہے؟ اس کی کہ جو آج دنیا میں ظلم و جور کا ساتھ دے رہے ہیں، یا اس کی جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی نسل سے ہے؟ خود سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیت ملتی ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہر قوم کو ان کے امام کے ساتھ شمار کیا جائے گا، ان کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو میرا سوال آپ سے اتنا ہی ہے کہ آپ کو اس دور کے لوگوں کو کن کے ساتھ شمار کیا جائے گا روز محشر؟ ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے آج کی دنیا میں ظلم و بربریت کا ساتھ دیا ہے، یا ان کے ساتھ جو واقعی منجی بشریت ہے، جو واقعی اویٹڈ سیویئر ہے، جس کا ذکر خود رسول اللہ نے کیا ہے، خود قرآن میں آیا ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اور خود رسول اللہ نے کہا ہے المہدی من ولد فاطمہ، کہ مہدی ولد فاطمہ سے ہے، فاطمہ کی نسل سے ہے. اور اس پر کسی طرح کا مزید اختلاف نہیں پایا جاتا. امام مہدی علیہ السلام جو کہ دا اویٹڈ سیویئر ہے، پروفیسائزڈ ان آل ریلیجنز آف ہیومینٹی، ان پر صرف تواتر کے ساتھ حدیث نہیں پائی گئی، بلکہ خود اہل تسنن حضرات، ان کے بڑے بڑے علماء نے مہدویت کے موضوع کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے، اس کی امپورٹنس کو جتاتے ہوئے کئی ساری کتابیں لکھی ہے، جیسے الخطاب الملی فی تحقیق المہدی والمسیح، الاربعون حدیثان فی المہدی، تلخیص البیان فی علامات مہدی آخر الزمان، البرہان فی علامات مہدی آخر الزمان، البیان فی اخبار صاحب الزمان، تحقیق النظر فی اخبار الامام المنتظر، رسالہ فی تحقیق ظہور المہدی، عقد الدرر فی اخبار المنتظر، البعث والنشور، العرف الوردی فی اخبار المہدی. یعنی اویٹڈ سیویئر کا کانسیپٹ مانند آفتاب واضح ہے، اور اس کا کوئی انکار
نہیں کر سکتا اور وہ اس دنیا میں موجود ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری گنہگار آنکھیں ان کا دیدار نہیں کر سکتی۔ اس لیے حدیثوں میں آیا ہے یرونہ ولا یعرفونہ، کہ ہم انہیں دیکھتے ہیں مگر پہچانتے نہیں۔ تو آئیے ہم سب مل کر یہ وعدہ کریں کہ صرف ہم زبان سے اللہ جل نہ کہے بلکہ ہمارا دل پکارے اللہ جل یا مولا یا صاحب الزمان۔ ہم اپنے کردار سے، ہم اپنی گفتار سے، ہم اپنے اخلاق سے یہ بتائیں کہ ہاں امام کے ناصر ایسے ہوتے ہیں، ہاں امام کے شیعہ ایسے ہوتے ہیں۔ اپنی حرکتوں سے اس کو ظاہر کرے کہ ہاں ایکچولی میں یہ ہوتا ہے امام زمان کا چاہنے والا۔ اپنے اخلاق سے خود کو دوسروں سے علیحدہ کرے، ڈفرینشیٹ کرے، تاکہ امام کہہ سکتے ہیں فخر سے کہ ہاں یہ دیکھو یہ ہے میرا شیعہ جو پروپوگیٹ کرتا ہے دا میسج آف ہیومینٹی۔